बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें परेशानी क्या है, किस चीज की कमी है तुम्हें, आखिर चाहिए क्या तुम्हें। इम्तियाज ने गुस्से से आयमा को कहा तो आयमा ने आंसू से भीगी आंखें ऊपर उठाते हुए कहा, सच, सिर्फ सच चाहिए मुझे। क्या एक सच्चा रिश्ता मुझे तुमसे नहीं मिल सकता? मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले इम्तियाज। रात फिर से तुम्हारी शर्ट पर लिपस्टिक के निशानात मिले हैं। अगर मैं तुम्हें इतनी ही नापसंद हूं तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे तुम? हाँ, छोड़ दूंगा, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा, फिक्र मत करो तुम। अब मेरे सामने से दफा हो जाओ और अपनी मनहूस रोनी सूरत मेरे सामने मत लाना। जब देखो रोना रोना। जा रहा हूँ, रात घर से देर आऊंगा। घर में तो सुकून मिलता नहीं, बाहर ही सुकून से रहूंगा। इम्तियाज को जाता देखकर रोते हुए खुद गोई करते हुए बोली, काश एक बार हावर तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया होता। शादी के बाद जब मुझे पता चला कि वो लेटर्स तुमने लिखे थे, तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे, मैं कभी तुमसे दूर ना जाती। मेरी मोहब्बत तो तुम थे हावर, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत ही तुम्हारे लेटर्स में लिखे ख्यालात, एहसासात, जज्बात जानकर हुई थी। इम्तियाज इतना बड़ा धोखा करेगा मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। उसने मुझे ही नहीं तुम्हें भी धोखा दिया। काश तुम एक बार मिल जाओ और मैं तुमसे अपनी दिल की बात कर सकूं। रहीम, बहुत खूबसूरत जगह है, मैं तो बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ यहाँ आकर। हावर की बात पर रहीम मुस्कुराकर बोला, मैनेजर साहिब, हाँ, ये काफी पुरसुकून जगह है। अब देखिएगा कि लोगों की आमद का सिलसिला शुरू होगा तो कितनी रेल पेल होगी, मेले लगेंगे, बहुत तफरी करेंगे लोग। रहीम, एक बात तो बताओ, मैं जब से यहाँ आया हूँ कुछ अजीब अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। अजीब? क्या अजीब मैनेजर साहिब? अजीब ये कि रात पिछले पहर एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। मैं जब अपने कमरे से निकलकर उस आवाज की सिम जाने की कोशिश करता हूँ तो उस आवाज की सिम बदल जाती है। जब दूसरी सिम जाता हूँ तो आवाज पहली सिम से आने लगती है। मैं अब तक सिम का तायुन नहीं कर सका। ये तुम्हें बहुत अजीब नहीं लगता? मैनेजर साहिब, ऐसा कुछ नहीं है। बस्ती के लोग हैं, इतने पढ़े लिखे तो नहीं हैं, अक्सर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं, आप फिक्रमंद क्यों होते हैं? नहीं रहीम, बात कुछ और है। बस्ती हमारे रेस्ट हाउस से दूर है और रेस्ट हाउस इतना बड़ा है कि बस्ती में किसी औरत के रोने की आवाज रेस्ट हाउस तक आए ऐसा मुमकिन नहीं। किसी कमरे से ये आवाज आती है, बस उस कमरे का तायुन करना मुश्किल हो रहा है। करीम बाबा भी बात बताने से कतराते हैं और तुम भी। अरे नहीं मैनेजर साहिब, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब आपका वहम है। चलिए अब चलते हैं, आज के लिए इतनी ही सैरो तफरी काफी है। हावर ने मुस्कुराते हुए रहीम को देखा और खामोश हो गया। रात के पिछली पहर फिर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। हावर अपने बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर आ गया, खुद से गोया हुआ, आज चाहे सारी रात गुजर जाए मैं उस औरत को ढूंढ कर ही रहूंगा। आखिर क्या वजह है, क्यों रोती है ये औरत और कितना दर्द है इसके रोने में? ऐसी कौन सी तकलीफ है जो इसे परेशान करती है? इतना दर्द इस औरत की आवाज में। मुझे इस औरत को ढूंढकर इसकी मदद करनी चाहिए। इसका दर्द बड़ा रोना मुझे परेशान करता है, इसकी मदद मैं जरूर करूंगा। पता नहीं क्यों करीम बाबा और रहीम मुझे इस औरत के बारे में नहीं बता रहे, मुझे खुद कुछ करना है। हावर आवाज की सिम जाता तो आवाज दूसरी सिम से आने लगती। हावर बुरी तरह से उलझ चुका था। चारों तरफ चक्कर लगाकर आवाज की सिम ढूंढने की कोशिश कर करके थक हार कर बाहर लॉन में आया तो गुल बागीचे में बैठी नजर आई तो हावर उसके पास आ गया और बोला, गुल, इतनी रात गई तुम यहाँ खुले आसमान के नीचे दरख्तों और पौधों के दरमियान यूं इस तरह अकेली क्यों बैठी हो? और यहाँ इस तरफ तो रोशनी भी कम है, मेन इंटरेस्ट की तरफ ही बैठ जाती रोशनी में। यूं दरख्तों और पेड़ों पौधों के झुंड में क्यों अकेले बैठी हो? साहिब जी, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा
یہاں آ کر بیٹھ جاؤں۔ اب اتنی رات میں اس طرف کیوں آئے؟ یہ ایریا تو ریسٹ ہاؤس کے لان کے دوسری طرف ہے، یہاں لوگ بہت کم آتے ہیں۔ آپ رات میں درختوں پیڑوں پودوں کے درمیان آ گئے۔ رات کے اس اندھیرے میں درختوں پیڑوں پودوں کی خاموشی، ہوا کی سرسراہٹ، پتوں کا اڑنا آپ کو ڈر نہیں لگتا صاحب؟ گل کی اس بات پر ہاور بے ساختہ زور سے کہا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر بولا، گل تم بھی کمال کرتی ہو، میں تو مرد ہوں، اعصابی طور پر مضبوط بھی ہوں، تم تو نازک پیاری سی لڑکی ہو، تمہیں لان کے آؤٹ سائڈ آنے سے ڈر نہیں لگتا؟ کہیں تم پر کوئی جن عاشق ہو گیا تو؟ ارے صاحب جی، ڈر؟ اور مجھے؟ میں اب کیا کروں گی ڈر کر؟ ہاں ایک وقت تھا جب ڈر لگا کرتا تھا، لیکن اب نہیں لگتا۔ اب ڈر کو مجھ سے ڈر لگتا ہے۔ کیا مطلب ڈر کو تم سے ڈر لگتا ہے؟ تم کافی انٹرسٹڈ ہو گل صاحب، آپ کو اپنے روم میں جانا چاہیے۔ آج نہیں، آج میں تم سے اپنے کچھ سوالوں کے جوابات لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کریم بابا اور رحیم نے تو مجھے ٹال دیا، تم سے آج مجھے جوابات چاہیے۔ ویسے بھی تم پورے 2 دن کے بعد آج اتنی رات میں نظر آئی ہو۔ بائی دا وے، تم 2 دن سے تھی کہاں؟ اس رات آپ سے دیر تک باتیں کی تو اماں ابا نے منع کر دیا تھا کہ رات گئے آپ سے ملنا ٹھیک نہیں۔ پر صاحب جی ایک بات کہوں آپ سے؟ ہاں کہو گل، حاور بولا۔ آپ سے باتیں کر کے، آپ کی باتیں سن کر بڑا اچھا لگا، دل کو کافی تسلی ہوئی۔ تسلی؟ کیوں تسلی؟ بھئی میں ہی تم سے اپنے دل کی باتیں کر کے اپنا بوجھ بانٹ رہا تھا، تم نے تو مجھ سے کوئی بات شیئر کی ہی نہیں، پھر تمہیں تسلی؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ آپ نہیں سمجھیں گے ابھی صاحب، آپ نہیں سمجھیں گے، گل بولی۔ تو سمجھا دو نا، حاور جھٹ سے بولا۔ ابھی کچھ بھی سمجھانے کا وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو سمجھا دوں گی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اماں ابا میں سے کوئی اٹھ گیا اور مجھے نہ پا کر پریشان ہوں گے۔ اچھا سنو گل، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیا تم صبح مجھ سے بات کر سکتی ہو؟ نہیں صاحب جی، کل سے یہاں لوگوں کی رہائش ہو جائے گی، نئی نئی فیملیز آئیں گی یہاں، میں کام میں مصروف ہو جاؤں گی، پھر بستی کی عورتیں بھی کام کرنے آ جائیں گی، ذرا بھی فرصت نہیں ہوں گے، میں باپ سے نہیں مل سکوں گی، پھر میں تم سے بات کیسے کروں گا؟ صاحب جی رات کے پچھلے پہر میں اکثر اسی تنہائی میں درختوں کے پیچھے آتی ہوں سکون تلاش کرنے۔ آپ کو جب بھی مجھ سے ملنا ہو، بات کرنی ہو، رات کے پچھلے پہر یہاں آ جانا، میں یہی ملوں گی آپ کو۔ ٹھیک ہے گل، جیسے تمہاری مرضی۔ ویسے ایک بات کہوں، تمہیں رات کے اس پہر یہاں یوں نہیں آنا چاہیے، مجھے غلط مت سمجھنا گل، تم بہت خوبصورت اور پیاری لڑکی ہو، رات کے اس پہر درختوں کے جھنڈ میں ویرانے میں نہیں آنا چاہیے۔ تعریف کرنے کا شکریہ صاحب جی، پر اب مجھے ڈر نہیں لگتا، میں چلتی ہوں۔ آپ کو جب بھی ملنا ہو میں یہی ملوں گی آپ سے۔ ہاور کی پلک جھپکتے ہی گل غائب ہو چکی تھی۔ ہاور نے دل میں خود کلامی کی، یہ لڑکی اچانک ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ کمال ہے، ویسے ہے بہت بہادر لڑکی۔ ٹھیک ہے، کل میں اس سے درد بھری آواز کے بارے میں ضرور معلوم کروں گا۔ اگلے دن صبح سے ہی تقریباً لوگ اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ ریسٹ ہاؤس میں آ چکے تھے۔ سب کے رومز ریزرو ہو چکے تھے۔ بستی کے کافی لوگ کام کرنے آ چکے تھے۔ تقریباً پورا ہفتہ ہی لوگوں کی آمد سے کام میں گزرا۔ اس دوران ہاور تھک کر سو جاتا، آواز سنائی بھی دیتی مگر آواز پر اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ گل رائنا سے ملاقات ہوتے بھی ہفتہ گزر چکا تھا۔ لوگ اس مقام کی ٹھنڈ وادی، بہتے آبشار، چشموں اور مزے مزے کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہاور کا دل بے چین سا تھا کہ اتنے دن سے اس نے گل کی ایک جھلک تک نہ دیکھی تھی۔ بستی کی تمام عورتیں کچن میں کام کرتی نظر آتی، ان کے مرد بھی کاموں میں مصروف نظر آتے۔ کریم بابا، رحیم، سائرہ خاتون سبھی تو کام میں مصروف تھے، اگر کوئی نہ تھا تو وہ صرف گل تھی۔ ہاور نے گل کی کمی محسوس کرتے ہوئے سائرہ خاتون سے کہا، آنٹی گل نظر نہیں آ رہی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بستی کی ایک عورت جو سائرہ خاتون کے ساتھ ہی کھڑی تھی، اس نے حیرت سے چونک کر پہلے ہاور پھر سائرہ کی طرف دیکھا۔ سائرہ نے جھٹ سے عورت سے مخاطب ہو کر کہا، تم باہر جا کر دوپہر کے کھانے کے انتظامات دیکھو کہ تمام ٹیبلوں پر سامان سجا دیا گیا ہے نا؟ وہ عورت حیرت میں ڈوبی سائرہ کو دیکھتے ہوئے ہاور کو ڈر اور خوفزدہ انداز میں دیکھ کر ہاں کہہ کر چلی گئی۔ ہاور عورت کے اس انداز پر محو حیرت سے سائرہ کو دیکھنے لگا تو سائرہ خاتون نے کہا،
مینیجر صاحب، گل رانا کا ذکر آپ کسی کے سامنے مت کیا کریں۔ میں کچھ سمجھا نہیں آنٹی۔ یہ بستی کے لوگ ہیں، ذرا پرانے خیالات کے مالک ہیں، گل رانا سے ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب گل رانا سے ڈرتے ہیں؟ گل رانا کوئی بھوت یا چڑیل ہے آنٹی؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا کہ اتنے دن سے گل رانا کو دیکھا نہیں، کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ بھلا گل کو کیا ہو سکتا ہے؟ اب اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بس آپ اس کا ذکر مت کیا کریں۔ بھلا کیوں آنٹی؟ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں کہ آپ مجھے غلط انسان سمجھتی ہیں؟ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، بس آپ کسی کے بھی سامنے گل کا نام مت لینا۔ مجھے کھانا لگانے کی دیر ہو رہی ہے، اب جاؤ آپ یہاں سے۔ یار عجیب لوگ ہیں یہ، اپنی باتوں میں ایک کلو چھوڑ دیتے ہیں۔ بستی کی عورت اپنے شوہر سے سرگوشی میں سائڈ پر کھڑے ہو کر بات کرتی ہے، جسے ہاور خاموشی سے سن لیتا ہے۔ سنتے ہو، آج کچن میں مینیجر صاحب آئے تھے۔ سائرہ اماں سے پتا ہے کیا پوچھ رہے تھے نیک بخت؟ اب بتا بھی دے۔ مینیجر صاحب نے گل کا پوچھا کہ گل کئی دن سے نظر نہیں آئے، تم جانتے ہو نا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ارے نیک بخت خاموش ہو جا، اگر کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ ابھی تو ہمیں یہاں کام ملا ہے، کہیں ایسی باتوں سے ہمارا کام نہ چھن جائے۔ پیسے جمع کرنے کا موقع ہمیں کیسے ملے گا؟ اب آج کے بعد میں گل کا نام تیرے منہ سے نہ سنو۔ چل جا کر اپنا کام کر، اور ہاں، بستی کی دوسری عورتوں سے اس بات کا ذکر مت کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تم تو شروع ہی ہو جاتے ہو، صرف تم ہی سے تو ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب کبھی گل کا نام اپنے لبوں پر نہیں لاؤں گی۔ سائڈ پر کھڑا ہاور ان میاں بیوی کی باتیں سن کر حیران اور پریشان ہوا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ گل کے نام پر اتنا خوفزدہ ہونا، بستی کی عورت کا اور سائرہ آنٹی کا پریشان ہو کر موضوع بدل لینا۔ مجھے آج رات ان تمام سوالات کے جوابات گل سے حاصل کرنے ہی ہوں گے۔ دن بھر کے کام سے فارغ ہو کر اپنے روم میں نائٹ ڈریس میں ٹہلتے ہوئے بے چینی سے بار بار گھڑی دیکھتے ہوئے ہاور پچھلے پہر ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کبھی ٹہلنے لگتا، کبھی بیٹھ جاتا، کبھی کتابیں پڑھنے لگتا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ ہاور کا دل کسی طور نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو بس رات ڈھلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ جلدی سے وقت گزرے اور وہ اپنے سوالوں کے جوابات حاصل کر سکے۔ اللہ اللہ کر کے ہاور کا انتظار ختم ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھا، روم کا گیٹ کھول کر درختوں کے جھنڈ میں آ گیا، جہاں گل رانا بیٹھ کر گھاس پر بیٹھی تھی۔ خاموشی سے ہاور اس کے نزدیک آیا تو گل نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا، صاحب جی، آپ کو اماں سے میرا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاور انتہائی حیران ہوا کہ اتنی رازداری سے وہ آیا تھا اور گل تو پیٹھ کیے بیٹھی ہے۔ پھر اسے کیسے پتا چلا کہ میں ہی آیا ہوں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ ہاور ابھی انہیں سوچوں میں ڈوبا تھا کہ گل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، صاحب میں نے منع کیا تھا نا؟ پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بھی بستی کی ایک عورت کے سامنے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں کے لوگ پرانے خیالات کے ہیں، کسی غیر مرد کے منہ سے کسی لڑکی کا ذکر کرنے پر برا مانتے ہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری گل، لیکن ہاور کی بات کاٹتے ہوئے گل نے کہا، صاحب جی آئندہ احتیاط کرنا۔ اوکے، میں آئندہ احتیاط کروں گا، مگر آج تمہیں میرے چند سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ آج میں اپنے سوالات کے جوابات لیے بغیر نہیں جاؤں گا اور نہ ہی تمہیں کہیں جانے دوں گا۔ پوچھیے، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ آپ گل، تمہاری اماں کا تمہارا نام سن کر پریشان ہو کر موضوع بدل لینا مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آخر تم اتنی رات گئی یہاں ویرانے میں درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر کیوں بیٹھتی ہو؟ اور بستی کی اس عورت کا تمہارا نام سن کر خوفزدہ ہونا، اپنے شوہر سے تمہارا ذکر کرتے وقت انتہائی ڈرنا، آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اور میں جب سے یہاں آیا ہوں، ایک عورت کے درد بڑے رونے کی آواز، اس کی سسکیاں، آہیں مجھے بے چین رکھتی ہیں۔ کل مجھے بہت فیل ہوتی ہے، اس کی تڑپ، آخر وہ کون ہے اور اتنے درد میں کیوں ہے؟ اس کی سسکیاں، آہیں، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اس سے ملوا سکتی ہو؟ ہاں صاحب، آج میں آپ کو اس سے ملوا دوں گی تاکہ آپ اس کی مدد کر سکیں، کیونکہ ایک آپ ہی ہیں جو اس کی اور میری مدد کر سکتے ہیں۔ ہم دونوں نے ہی بڑی مدت سے آپ کا انتظار کیا ہے۔ جب آپ یہاں آئے تھے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اللہ نے میرا اور مائی نصرت کا انتظار ختم کر دیا۔ مائی نصرت؟ کون مائی نصرت؟
جس عورت کے رونے کی آواز سسکیاں آپ کو بے چین کرتی ہیں وہی مائی نصرت ہے۔ گل کیوں روتی ہے؟ آخر وہ اتنے درد بھرے انداز میں، آخر اسے کیا پریشانی ہے اور کون اسے ایسا درد دیتا ہے کہ وہ آہیں اور سسکیاں بھرتی ہے؟ میں آج آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، آپ پہلے یہاں گاس پر بیٹھے میرے قریب۔ ہاور کے بیٹھنے پر گل اس کے سامنے بیٹھے ہوئے گویا ہوئی۔ صاحب، آج سے 20 سال پہلے جب میں قریب 2 سال کی تھی، یہ بات اس وقت کی ہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے ہی یہ واقعہ سنا ہے۔ مائی نصرت جہاں ہماری بستی کی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی تھی۔ انور صاحب نے یہ ریسٹ ہاؤس بڑی محنت اور پیار سے بنوایا تھا۔ جب یہ ریسٹ ہاؤس بنا تو اماں ابا، جو کہ پہلے ہی انور صاحب کے گھر میں ملازم تھے، ابا اور اماں کی وفاداری سے متاثر ہو کر انور صاحب نے اس ریسٹ ہاؤس کی تمام تر ذمہ داری ابا پر ڈال دی۔ ابا اماں ریسٹ ہاؤس کی سرونٹ کوارٹر میں بھائی کو لے کر شفٹ ہو گئے۔ ہم دونوں بہن بھائی یہاں کھیلتے، بستی میں جاتے، بستی کے لوگ یہاں کام کرنے آ جاتے۔ ایک دن انور صاحب کے ایک دوست یہاں آئے تھے، یہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر یہیں ٹھہر گئے۔ ان کی نظر مائی نصرت پر پڑی۔ مائی نصرت کی خوبصورتی ان کے دل میں اتر گئی۔ اس دوست نے پہلے اپنے پیسے سے مائی نصرت کو خریدنا چاہا، پر جب مائی نصرت نے اپنا سودا کرنے سے منع کر دیا تو اس آدمی نے مائی نصرت کے ساتھ زبردستی کرنا شروع کر دی۔ انور صاحب اور ابا نے آ کر مائی نصرت کو بچایا، مگر اس آدمی نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اس وقت تو سب کے سامنے معافی مانگ لی، لیکن رات گئے بستی میں جا کر مائی نصرت کے ماں باپ کو مار ڈالا اور مائی نصرت کو زبردستی اٹھا کر اس ریسٹ ہاؤس میں لے آیا اور ان کے ساتھ زبردستی کر کے ان کا گلا دبا کے مار ڈالا۔ معاملے کو دبانے کے لیے پولیس کے ساتھ مل کر اس معاملے کو یہ رخ دیا کہ مائی نصرت کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی اور اسی غم میں اس کے والدین نے خودکشی کر لی اور مائی نصرت کی لاش بہتے آبشار میں ایسے پھینکی کہ ان کی لاش کا پتہ تک نہ چلا۔ لیکن جس کمرے میں مائی نصرت کو اس آدمی نے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، اس کمرے سے مائی نصرت کے رونے اور سسکیوں کی آواز آتی ہے۔ انہیں رات میں کئی بار اس ریسٹ ہاؤس میں رونے اور مدد کے لیے پکارتے دیکھا گیا۔ لوگ ڈرتے تھے یہاں آنے سے۔ پھر انور صاحب اور ابا نے کسی بزرگ کی مدد سے اس کمرے کو ان کے ذریعے حصار کر دیا۔ اس کے بعد مائی نصرت تو کبھی نظر نہ آئی، مگر ان کے رونے کی سسکیوں کی آوازیں اب بھی اسی کمرے سے آتی ہیں، اور یہ آوازیں اس وقت تک آتی رہیں گی جب تک وہ آدمی اپنے جان تک نہ پہنچ جائے۔ گل، کون ہے وہ آدمی؟ اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں اس عورت مائی نصرت کی مدد کر سکتا ہوں، جبکہ میں تو اس آدمی کو جانتا تک نہیں۔ میں تو اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم اس ایریے میں آیا ہوں، آج سے پہلے میں یہاں کبھی نہیں آیا۔ ہاور کی حیرانی اور پریشانی کو بھانپتے ہوئے گل اس کے قریب ہو کر بولی، صاحب، جب اللہ کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔ مظلوم کی مدد کرتا ہے، پتہ ہے آپ کو صاحب، یعنی اللہ اپنے بندوں میں سے ہی کسی ایک بندے کو چنتا ہے کسی خاص کام کو انجام دینے کے لیے۔ مائی نصرت اور میری مدد کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ آپ کا آنا یوں ہی نہیں ہے صاحب۔ گل، تم بڑی عقل مند ہو اور میں اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوں۔ تم بھی نہ گل کیسی باتیں کرتی ہو۔ دیکھو، مجھے تہہ دل سے افسوس ہے جو کچھ بھی مائی نصرت کے ساتھ ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی آہیں اور سسکیوں کو سکون میں بدل دے اور ان کے مجرم کو سزا دے۔ جس شخص کو میں جانتا نہیں بھلا اسے کیسے سزا دلوا سکتا ہوں، اور جبکہ تمہارے کہنے کے مطابق مائی نصرت کی لاش ملی تک نہیں، تو بھلا کیسے پھر پولیس کوئی مدد کر سکتی ہے؟ اور اس واقعے کو پورے 20 سال گزر چکے ہیں۔ محض کسی عورت کے رونے کی آواز پر ہم پولیس کمپلین کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بچوں جیسی باتیں ہیں۔ صاحب، میں بچوں جیسی باتیں نہیں کر رہی، آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے نا؟ چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ گل کے پیچھے پیچھے ہاور چلتا گیا۔ درختوں کے جھنڈ سے نکل کر ہی سامنے قبرستان تھا۔ قبرستان میں گل کو جاتا دیکھ کر ہاور بھی پیچھے جا رہا تھا۔ حیران پریشان ہاور کبھی گل کو دیکھتا تو کبھی رات کے اندھیرے میں ویران قبرستان میں گل کو ایسے چلتا دیکھ کر پریشان ہونا جائز تھا، جیسے کہ یہ کوئی قبرستان نہیں، کوئی پارک ہو۔ کوئی نوجوان لڑکی جو کہ خوبصورت بھی ہو، پیاری بھی ہو، اور اندھیری رات کے پچھلے پہر قبرستان میں ایسے راستوں سے مانوس ہو کر چل رہی ہو جیسے یہی اس کا اصل ٹھکانہ ہو۔ جب ایک قبر کے قریب جا کر گل رکی تو ہاور نے گل کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور ہنس کر کہا، حقیقت میں تم تو بہت بہادر لڑکی ہو گل۔
رات کے اس پہر یقین کرو مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ قبرستان میں، اور تم ایسے جا رہی ہو جیسے کسی گارڈن میں واک کر رہی ہو۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا قبرستان میں اس ٹائم آنے سے؟ ہاور کی بات پر گل نے سنجیدگی سے ہاور کی طرف دیکھا اور کہا، صاحب میرے چہرے سے نظر ہٹا کر ذرا اس قبر کی دھرتی پر نظر ڈالیں، پھر آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ ہاور کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی ہاور نے قبر کی تہتی پر نظر ڈالی تو 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے لڑکھڑا گیا، گھبراہٹ اور پسینے سے شرابور ہو گیا۔ تو گل نے کہا، صاحب جی مجھ سے ڈرے مت، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، گھبرائے مت صاحب جی۔ گل، یہ سب کیا ہے؟ اس قبر کی تہتی پر تو تمہارا نام کریم بابا کی ولدیت کے ساتھ لکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ صاحب یہ قبر ایک حقیقت ہے، اور یہ میری قبر ہے۔ میں اب اس دنیا میں نہیں بلکہ مر چکی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں مرنے کے بعد بھی آپ کو اور اپنے اماں ابا کو کیسے دکھائی دے رہی ہوں، کیونکہ میں خود سے نہیں مری تھی، مجھے مارا گیا تھا۔ جب تک میں اس انسان کو نہ مار دوں جس نے مجھے مارا ہے، میں سکون سے اپنی قبر میں نہیں سو سکتی۔ ہاور کی حالت عجیب ہو رہی تھی، پسینے اس طرح بہہ رہے تھے جیسے کسی نے اسے شاور کے نیچے کھڑا کر دیا ہو۔ دل تھا کہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنی بے چین دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنی تمام تر ہمت کو جمع کر کے کہا، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا گل کہ میں اتنے دن تک ایک روح سے دوستوں کی طرح مل رہا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ تم 2 سال پہلے ہی مر چکی ہو، مجھے تمہاری قبر دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا۔ یقین کر لیں صاحب جی، یہی حقیقت ہے۔ ہاور کی حالت عجیب ہو رہی تھی، پسینے اس طرح بہہ رہے تھے کہ جیسے اسے شاور سے نہلا دیا گیا ہو۔ گل بولی، میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں صاحب، اتنے دن جو دوست بن کر آپ نے وقت میرے ساتھ گزارا، آپ کو اسی کا واسطہ اس آدمی کو یہاں کچھ بھی کر کے بنائے جس نے میرے اور مائع نصرت کے ساتھ ایسا کیا۔ گل بات کو سمجھو، بھلا میں ایسے ان لوگوں کو یہاں بلا سکتا ہوں جبکہ میں تو انہیں جانتا تک نہیں، مجھے کیسے پتا کہ کن لوگوں نے تمہارے اور مائع نصرت کے ساتھ ایسا کیا؟ صاحب کیونکہ مائع نصرت اور میرا مجرم وہی 2 انسان ہیں جو آپ کے مجرم ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ سے آپ کی محبت کو چھینا، اور دوسرے انسان نے آپ کو جھوٹے الزام لگا کر تھانے میں بند کروایا۔ ہاور نے انتہائی حیرت سے گل کو دیکھا تو گل مزید گویا ہوئی۔ جی ہاں صاحب جی، میں راشد اور امتیاز کی بات کر رہی ہوں۔ آج سے 20 سال پہلے مائع نصرت کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانے والا وہی امیر آدمی راشد ہے، اور اتنا ہی نہیں صاحب، 2 سال پہلے امتیاز ریسٹ ہاؤس خریدنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ وہ یہ ریسٹ ہاؤس خریدنا چاہتا تھا، میں اماں ابا اور بھائی کے ساتھ یہی کام کرتی تھی۔ اسی امتیاز نے رات کے پچھلے پہر مجھے انہی درختوں کے جھنڈ میں لے جا کر ناپاک کر دیا اور مجھے مار کر تڑپنے کے لیے وہیں چھوڑ دیا۔ خود پولیس اسٹیشن چلا گیا رات میں ہی، تاکہ یہ ثبوت رہے کہ وہ تو رات بھر پولیس اسٹیشن میں بیٹھا تھا، اپنی قیمتی گھڑی اور ہیرے کی انگوٹھی کی رپورٹ درج کروانے۔ جانتے ہیں صاحب جی، جب میری لاش صبح بستی والوں اور میرے اماں ابا کو ملی تو اس وقت وہ پولیس کو لے کر ریسٹ ہاؤس آیا تھا۔ کسی کو یہ پتہ نہ چلا کہ اس رات میرے ساتھ زبردستی کرنے والا کون تھا اور مجھے مارنے والا کون تھا۔ امتیاز تو وہاں سے واپس اپنے گھر چلا گیا، مگر میں آج تک تڑپ رہی ہوں۔ صاحب آپ کی محبت آئمہ بھی اس کے ساتھ خوش نہیں ہوگی، اسے بھی آپ ہی اس درندے کی قید سے آزادی دلا سکتے ہیں۔ کیا راشد اور امتیاز تمہارے اور مائع نصرت کے مجرم ہیں؟ اور میرے خدا، یہ کیسا اتفاق ہے، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ ہاور کی بات کاٹتے ہوئے گل بولی، صاحب بس کچھ بھی کر کے ان دونوں کو یہاں بلوا لیں، اور ہاں اب صبح ہونے والی ہے، اب جائیں یہاں سے۔ اور ہاور بوجھل قدموں سے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن ہاور چپ چپ تھا اور ہاتھ سے پریشان بھی۔ جلدی جلدی اپنے کام نپٹانے کے بعد کمرے میں آ کر سوچنے لگا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے انور صاحب کو کال کر کے کچھ بات کی تو اگلے ہی دن انور صاحب ریسٹ ہاؤس آ گئے۔ انور صاحب نے ہاور سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا ہاور، تمہارے ابا بہت شریف انسان ہیں، انہی کے کہنے پر میں نے تمہیں یہاں بھیجا تھا، لیکن اللہ کے کام میں حکمت ہوتی ہے، تمہارا یہاں آنا کسی مقصد کے تحت تھا۔ اب مجھے بھی سمجھ آ گیا، تم فکر مت کرو، جیسا تم نے کہا ہے نا، میں بالکل ایسا ہی کروں گا، کیونکہ برسوں سے میرے دل پر ایک بوجھ ہے۔ مجرم کو جانتے ہوئے بھی میں نے مجرم کو سزا دلوانے کی کوشش نہیں کی، پر بیٹا میں کیا کرتا، راشد نے کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑے تھے اور پیسے کے زور پر سب کو خرید لیا تھا، پھر بھی میں نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنے جرم کو قبول کر لے۔ جانتے ہو اس نے کیا کہا؟
اس نے مجھے جان سے مارنے اور میری بیوی بچوں کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دی۔ میں خاموش ہو گیا، چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکا، کیونکہ راشد اور اس کا بیٹا بہت سی برائیوں میں ملوث ہیں۔ غلط لوگوں سے ان کے مراسم ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انکل، اب ان ماں باپ بیٹے کے گناہوں کا گڑھا بڑھ چکا ہے، بس میں نے جو کہا ہے نا آپ سے وہی کریں۔ بیٹا ہاور، جب تم نے بات کی تھی میں نے اسی دن راشد کو ریسٹ ہاؤس خریدنے کی آفر کی تھی۔ وہ بھی ریسٹ ہاؤس کی مالیت سے بہت کم میں وہ اور امتیاز راضی ہو گئے، اور خوشی خوشی کل وہ یہاں آ جائیں گے۔ باقی جو تم نے کرنا ہے وہ کر لینا۔ انکل، سب سے پہلے تو آپ مجھے اس کمرے کی چابی دے جہاں نصرت نامی عورت کا قتل ہوا تھا۔ سوچ لو بیٹا، کہیں اس کمرے کا کھولنا تمہیں نقصان نہ دے دیں، کیونکہ وہاں ایک روح قید ہے۔ انکل، اب مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں، میرے دل کی نیت سے اللہ واقف ہے۔ میں مائی نصرت کو انصاف دلانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ ہاور نے وہ کمرہ کھلوایا جہاں مائی نصرت کا قتل ہوا تھا۔ بستی کے لوگوں سے کمرے کی صاف صفائی کروائی گئی، لوگوں نے ڈرتے ڈرتے صفائی کی، کمرے کو چمکا دیا گیا تو کمرہ بند کر کے ہاور ہونے والا کل کا انتظار کر رہا تھا۔ اب صرف کل کا انتظار رہے گا گل، انشاءاللہ کل ہی تمہارا اور مائی نصرت کا انتقام پورا ہو جائے گا۔ صاحب، کل انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بات پوچھو صاحب؟ ہاں پوچھو گل، ہاور بولا۔ کیا آپ امتیاز کے مرنے کے بعد آئمہ کو اپنائیں گے؟ اگر آئمہ بخوشی مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہوگی تو میں بھی بخوشی اسے اپنا لوں گا۔ میں تو آج تک اسے بھول نہ سکا، آج بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی یونیورسٹی لائف میں کیا کرتا تھا۔ صاحب، اللہ آپ کو آپ کی محبت سے ضرور ملوائے گا۔ ایک بات کہوں گل، ہاور نے کہا۔ کہیں صاحب، کیا بات ہے؟ مجھے تم سے اس وقت خوف محسوس ہوا تھا جب میں نے تمہاری قبر دیکھی اور اپنے سامنے تمہیں کھڑا دیکھا، مگر اب نہیں، اب تو بڑی انسیت محسوس ہوتی ہے۔ تم بہت معصوم اور سیدھی سادی لڑکی ہو، کاش تم اس دنیا میں حیات ہوتی، میں تم سے کبھی بھی اپنی دوستی ختم نہ ہونے دیتا۔ صاحب، آپ دوستی نبھا تو رہے ہیں نا مجھ سے، میری مدد کر کے؟ اگلے دن صبح سے ہی کریم الدین رحیم اور بستی کے کچھ آدمیوں اور عورتوں کے ساتھ ریسٹ ہاؤس میں آئی فیملیز کو ہاور نے علاقے کی سیر کے لیے بھیج دیا اور انہیں تاکید کی کہ دیر سے ریسٹ ہاؤس میں آنا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ علاقے کی سیر کرنا۔ سب کے جانے کے بعد ہاور انور صاحب کے ساتھ لان میں بڑی بے چینی سے راشد اور امتیاز کے آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ چند ہی لمحوں کے بعد دو کاریں آ کر ریسٹ ہاؤس کے پارکنگ ایریا میں رکی۔ ایک سے ڈرائیور کے گیٹ کھولنے پر راشد کار سے باہر نکلا، دوسری کار سے ڈرائیونگ سیٹ سے امتیاز اترا۔ امتیاز کے ساتھ ہی آئمہ بھی کار سے نیچے اتری۔ ہاور اسے دیکھ کر ایک دم ٹھہر سا گیا۔ آئمہ کی نظر سامنے کھڑے ہاور پر پڑی تو اس کی آنکھیں نم سی ہو گئی، اس نے فوراً ہی چشمہ پہن لیا۔ انور صاحب نے آگے بڑھ کر راشد کو گلے لگا کر کہا، خوش آمدید راشد، بہت انتظار کروایا تم نے، بس اب جلدی اندر چلو، ساتھ چائے پیتے ہیں، پھر کچھ دیر تم آرام کرنا اور ہم ڈیل فائنل کر لیں گے۔ راشد نے ہاور پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، یہ لڑکا ریسٹ ہاؤس میں کیا کر رہا ہے؟ ہاور نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، ویلکم سر، میں اس ریسٹ ہاؤس کا مینیجر ہوں، آپ سب اندر چلیے، میں آپ کا سامنا آپ کے رومز میں شفٹ کروا دیتا ہوں۔ امتیاز نے مسکرا کر پہلے آئمہ کو دیکھا، پھر ہاور کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ہیلو ہاور، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ، تم بتاؤ امتیاز، ٹھیک ہو نا؟ اور سب خیریت تو ہے نا؟ امتیاز نے آئمہ کو بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کیا اور بولا، میں بہت خوش ہوں اپنی بیوی کے ساتھ اور بالکل ٹھیک۔ اچھی بات ہے، تم سب ٹھیک تھک گئے ہوگے، اندر چل کر پہلے کافی پیتے ہیں، پھر ریسٹ کر لینا۔ آئمہ نے چشمہ ہٹا کر نگاہ بھر کے ہاور کی طرف دیکھا اور کہا، ہاور تم بالکل پہلے کی طرح ہی دکھتے ہو، ذرا نہیں بدلے۔ آئمہ، بدلنا میری فطرت نہ کل تھی اور نہ آج ہے، ہاں لیکن یہاں تو لوگ بڑی جلدی بدل جاتے ہیں۔ امتیاز نے غصے سے آئمہ کو دیکھا اور کہا، مینیجر صاحب، ہمارا سامان کار سے نکلوا کر روم میں رکھوا دیں، ذرا جلدی۔ ہاور نے مسکراتے ہوئے انہیں جاتا دے کر سامان کمرے میں رکھوایا۔ راشد، امتیاز اور آئمہ نے کافی پینے کے بعد روم میں جانے کا کہا تو انور صاحب فوراً بولے، ہاور، راشد صاحب کو ان کے روم میں تم لے کر جاؤ اور دیکھنا انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، اور ہاں امتیاز بیٹا، چلو میں تمہیں تمہارا روم دکھاتا ہوں۔ امتیاز بولا، انکل آپ کیوں زحمت کرتے ہیں، ہاور ہی ہمیں ہمارے روم تک لے جائے گا، ہم ویٹ کرتے ہیں اس کا۔ ہاور نے راشد کو روم میں لے جانے سے پہلے ہی روم کا نمبر تبدیل کر دیا تھا۔ راشد کو روم میں چھوڑتے ہی ہاور بولا، راشد صاحب آپ یہاں آرام کریں، کیا مطلب ہے تمہارا لڑکے، مطلب بھی سمجھ ہی جائیں گے آپ
اچھا میں چلتا ہوں، آپ آرام کریں۔ ہاور کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر آ گیا۔ امتیاز نے کہا، اوے مینیجر ادھر آؤ، ہمیں ہمارا روم تو دکھاؤ، ہمیں آرام کرنا ہے، میری بیوی بڑی تھک گئی ہے، سفر کر کے ہمیں ہمارا روم بتاؤ کہاں ہے۔ آئمہ بہت شرمندہ سی ہو کر ہاور کو دیکھ رہی تھی۔ ہاور امتیاز کے رویے پر مسکرا کر بولا، چلیے سر میں آپ کو آپ کے روم تک لے چلتا ہوں۔ جیسے ہی راشد اپنے روم میں دروازہ لاک کر کے فریش ہونے باتھ روم میں گیا تو اسے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ رونے کی مسلسل آواز سے گھبرا کر وہ کمرے میں آیا تو سامنے نصرت کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر گھبراتے اور پریشان ہوتے ہوئے بولا، تم یہاں کیسے؟ تم تو مر چکی تھی اور تمہیں میں نے ہی مارا تھا اپنے ان ہاتھوں سے، پھر تم یہاں کیسے آ گئی؟ کون ہو تم؟ میں وہی ہوں جسے تم نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور بڑی بے رحمی سے مار ڈالا تھا۔ میرے ماں باپ کو بھی مار ڈالا تھا نا، آج میں تجھے مار ڈالوں گی، آج تیری موت یقینی ہے۔ راشد گھبرا کر بھاگنے کی کوشش میں فرش پر ڈے گیا۔ ڈر کے مارے پسینے چھوٹ رہے تھے، پسینے میں نہا گیا تھا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا لیکن لاکھ کوشش کے بعد بھی ناکام تھا۔ نصرت آگے بڑھ کر اس کا گلا دبانے لگی تو راشد گر گرانے لگا، پلیز نصرت رحم کرو مجھے معاف کر دو، مجھے بخش دو۔ تم نے رحم کیا تھا مجھ پر، تیرے آگے کتنا ہاتھ جوڑے تھے، کس قدر گر گرائی تھی، جانوروں کی طرح نوچا تھا مجھے داغ دار کر دیا۔ برسوں انتظار کیا میں نے اس دن کا، تجھے کیا لگتا ہے کہ تو یہاں خود آیا ہے؟ تجھے یہاں میں نے بلایا ہے اپنا انتقام لینے کے لیے، مجھے معاف کر دو نصرت۔ راشد گر گرانے لگا۔ اس نے بھاگنے کی کافی کوشش کی، اب کی بار دروازہ کھولا تو دروازہ کھل گیا اور باہر کو بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے ہال میں گیا تو انور صاحب سے کہنے لگا، انور مجھے بچا لو، وہ مجھے مار ڈالے گی، دیکھو وہ میرے پیچھے آ رہی ہے، وہ مار ڈالے گی مجھے۔ انور صاحب بولے، آج تمہارے گناہوں کا صلہ تمہیں مل کر ہی رہے گا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ راشد مدد کے لیے ہاور کے پاس جا کر گر گرانے لگا تو ہاور نے کہا، کسی معصوم کی عزت داغدار کرتے وقت رحم نہیں آیا آپ کو؟ آج اس معصوم کے انتقام سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ راشد کے چیخنے چلانے پر امتیاز اور آئمہ اپنے کمرے سے نکلے تو راشد نے ان سے مدد کے لیے کہا۔ امتیاز کچھ کہتا کہ اس سے پہلے ہی گل وہاں آئی اور بولی، یہ تیری کیا مدد کرے گا، یہ تو خود تیرے ہی جیسا ہے، بد کردار، بے رحم، ظالم انسان، آج تیرے ساتھ اس کی زندگی کا بھی آخری دن ہے۔ تم تو مر چکی تھی، پھر زندہ کیسے ہوئی؟ ہاں تو نے مجھے مار دیا تھا لیکن آج بھی میں انتظار کر رہی تھی تیرا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تو یہاں ضرور آئے گا۔ گل اور نصرت کو دیکھ کر آئمہ گھبرا رہی تھی۔ راشد اور امتیاز مسلسل مدد کے لیے چیخ رہے تھے، وہ ڈر کر بھاگنے لگے اور پھر گرتے پڑتے قبرستان میں پہنچے۔ نصرت اور گل نے ہوا میں اچھالتے ہوئے انہیں زمین پر پھینکا، پھر سے ہوا میں اچھال کر زمین پر پھینکا، جس سے دونوں باپ بیٹے کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ آخرکار تڑپ تڑپ کر ان دونوں نے دم توڑ دیا۔ ہاور نے آئمہ کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا۔ آئمہ رونے لگی اور ہاور سے بولی، ہاور میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، میں نے تمہیں غلط سمجھا اور پولیس سے تمہیں۔ ہاور نے بات کاٹتے ہوئے بولا، تمہاری کوئی غلطی نہیں آئمہ، سب کچھ امتیاز کا کیا دھرا تھا۔ ہاں ہاور، بعد میں مجھے پتا چلا کہ تمام لیٹرز تمہارے تھے۔ امتیاز کے ساتھ میں کبھی خوش نہیں رہ سکی، جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ تم مجھ سے محبت کرتے تھے اور میری محبت تو تم تھے، کیونکہ مجھے محبت ان لیٹرز، ان احساسات، ان جذبات سے ہوئی تھی جو تم نے لکھ کر بھیجے تھے۔ کاش تم اپنی محبت کا اظہار خود کر دیتے تو آج یہ سب نہ ہوتا، نہ تمہیں درد سہنا پڑتا، نہ مجھے پل پل مرنا پڑتا۔ میں پل پل مری ہوں امتیاز کے ساتھ، وہ بڑا برا انسان تھا۔ میں تم سے آج بھی محبت کرتا ہوں اور پہلے کی طرح ہی کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ انور صاحب نے ان دونوں کے قریب آ کر کہا، راشد اور امتیاز اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں پولیس کو بتا دینا چاہیے۔ جی انکل، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ گل اور نصرت کو اپنے قریب آتا دیکھ کر آئمہ نے ہاور کا ہاتھ ڈر کر پکڑ لیا۔ گل مخاطب ہوئی، صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج ان گناہ گاروں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی، اب مجھے اور مائی نصرت کو اس دنیا سے جانا ہوگا۔ اس پر نصرت نے کہا، برسوں تک اس دن کا انتظار کیا جو صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہوا، آج میں ابدی نیند سو سکوں گی، خدا تمہیں خوش رکھے۔ ہاور نے نصرت اور گل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ نے مجھے تو بس ذریعہ بنایا ہے، گناہ گاروں کو اللہ نے ان کے انجام تک پہنچایا ہے، بس اللہ ہمیں کسی ناحق اور مظلوم کے ساتھ برا کرنے سے محفوظ رکھے۔
میری دعا ہے کہ اللہ آپ دونوں کو سکون عطا فرمائے۔ اور پھر نصرت اور گل دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں میں تحلیل ہو کر آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔